रबी श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना वज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 29 पारे का आगाज़ करेंगे और हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें हमें क्या अहकामात दिए हैं, हमारी क्या रहनुमाई की है। सबसे पहले हम सूरत मुल्क से शुरू करेंगे। अब देखिए आज हम छोटी-छोटी सूरतें होंगी और ऐसे लगता है जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोती के दाने पिरोए हुए हैं, एक के बाद दूसरा हुक्म, एक के बाद, और हर सूरा जो है वो एक अलग से रंग लिए हुए है। बिल्कुल ऐसी आप देखिए जैसे हमने ग्लासेस लगाई होती है ना डिफरेंट डिफरेंट कलर की, उसी तरह के हमें कलर नज़र आते हैं। हर सूरत का एक अपना कलर आपको नज़र आएगा। सबसे पहले इंशाअल्लाह हम सूरत मुल्क से इसका आगाज़ करेंगे। सूरत मुल्क के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये सूरह जो है ये कब्र के अज़ाब से बचाती है। अब क्या हम रोज़ रात को जैसे पढ़ते हैं, बहुत से लोगों को आदत होती है, लेकिन आज हम इसका पैगाम समझेंगे कि आखिर इसमें ऐसी क्या बात है, क्या रिमाइंडर है जो हमें अपनी ज़िंदगी में करने होंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कब्र के अज़ाब से बचाएँगे। इसमें देखिए एक बहुत प्यारी आया है कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्यों पैदा किया। मुझे और आपको सोचने की बात है कि हमें इस दुनिया में क्यों भेजा। ना सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तुम्हें दुनिया में क्यों भेजा, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये आज़माए कि बेहतरीन अमल, एहसन अमल कौन करता है। मतलब एक नेकी का एक दर्जा होता है ना कि हाईएस्ट लेवल की नेकी कौन करता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे ये कह के हमें छोड़ नहीं दिया कि ठीक है चलो जी अब जो नेकियां तुम करके आओगे तो फिर देखूंगा कि तुम क्या करते हो। फिर तो ये बात हो जाती ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तो पता ही नहीं चला कि आप क्या चाहते थे, हमने तो अपनी तरह से नेकियां की है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये पूरा कुरान पाक हमें दे दिया। देखिए और बड़ी-बड़ी लाइट्स लगाते नहीं जैसे देते कि देखो ये रास्ता, देखो ये रास्ता, देखो झूठ ना बोलना, झूठ बोलोगे किसी को तंग करोगे, चुगली ना लगाना, किसी की इज्जत ना उछालना। देखो तुम विरासत के पूरे कानून बता दिए, इसी तरह से तुमने करने हैं जैसे मैंने बता दिए हैं। देखो माँ-बाप के साथ नेक सलूक करना, देखो हमसाये का ये हक है तुम पे, देखो तुम्हारी औलाद को तुमने ऐसे पालना है, देखो हस्बैंड के साथ तुम्हारे रिलेशनशिप कैसे होंगे। हर चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस कुरान में वाज़ेह कर दी और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मोर डिटेल हमें बता दी कि हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुज़ारेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यही आज़माएँगे इंशाअल्लाह, और यही आज़माइश है हमारी कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारते हैं कि नहीं गुज़ारते। और यहाँ पे ये भी याद रखने की बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें हमारा पर्पस तो बहुत क्लियरली बता दिया था कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तो हमें तो ये काम करना ही करना है ना। इसी का जवाब अल्लाह सुब्हानहू तआला को जाके देना होगा कि हमने नेकी की तलकीन की थी कि नहीं की थी। हमने जहाँ पे बुराई को देखा था, हमने उसको रोकने की अपनी वुसअत के मुताबिक कोशिश की थी कि नहीं की थी। देखिए हज़रत हूद की कौम के सिर्फ 4 लोगों ने ऊँटनी को कत्ल किया था, 4 लोगों ने। और पूरी कौम पे अज़ाब क्यों आ गया था? क्योंकि वो पूरी कौम खामोश रही थी। उनकी खामोशी की वजह से उनके ऊपर अज़ाब आया था। और आपको याद है ना यहूद का वाक़या, जो सब्त का वाक़या हुआ था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया कि हफ्ते के दिन तुमने मछलियाँ नहीं पकड़नी है। अब पूरी कौम 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई थी। एक वो लोग थे जिन्होंने कहा कि जी हम तो हीला बहाना जैसे होता है ना कि हम तो एक दिन पहले अपना नेट लगा देंगे, हम उस दिन तो नहीं पकड़े, और उससे अगले दिन जाके वो मछलियाँ पकड़ लेते थे उसमें से जो नेट में मछली पड़ी होती थी। अच्छा एक ग्रोह वो था जो ये कहता था कि ये खुद ही अपने अज़ाब भुगतेंगे, हम क्या करें, और उनको मना नहीं कर रहे थे। एक ग्रोह वो था जो उनको बार-बार मना कर रहा था कि देखो ऐसे ना करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला का गज़ब है। देखो ऐसे ना करो, अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक हो जाओगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का अज़ाब पता है किन पे आया था? एक तो वो लोग जिन्होंने नाफरमानी की ही थी, और दूसरे वो लोग जो खामोश रहे थे। तो हमें क्या सीखना है कि खामोश नहीं रहना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद है ना कि जब तुम बुराई के देखो तो अपने हाथ से रोको। अगर तुम हाथ से रोकने की इस्तिताअत नहीं रखते हो तो मुँह से, अपनी ज़ुबान से उसको रोको, और अगर उसकी भी इस्तिताअत नहीं रखते हो तो दिल से तो उसको बुरा कहो, और ये ईमान की कमज़ोर तरीन हालत में से है। यही तो वजह है कि आज हमारी सोसाइटी का जो हाल हमारे सामने नज़र आ रहा है, इल्ला माशाअल्लाह।
بہت سے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے اتنی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آیات دی ہیں۔ آج کی آیات میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانیاں کر کے آخرت میں جائیں گے، تو اس دن وہ کیا کریں گے کہ وہ اپنے بیٹوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے پیش کر دیں گے، اپنے ماں-باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو کہ ان کو آگ میں ڈال دو، کسی طرح سے فدیے کے طور پہ دیں گے کہ ہماری جان کسی طرح سے بچ جائے۔ استغفر اللہ! آپ دیکھیں کہ کیا ہم ایسے کین یو امیجن ہم ایسے کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے ایسے نا، ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن وہ اللہ جو حق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کرو گے تم اس دن یہ حال ہوگا ان لوگوں کا جو اللہ کے نافرمان ہے۔ تو آج دنیا میں تم ہو تو اے میں لو، آج عمل کرو، آج دیکھو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ عمل بھی کون سے عمل ہے؟ وہ عمل جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار دنیا کی حقیقت بتاتے ہیں کہ دیکھو دنیا کی حقیقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ دنیا کی حقیقت جو ہے وہ ایک کھیل تماشے سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ آج انشاءاللہ اس سورہ میں ہم سورہ جن بھی پڑھیں گے، اور مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ کیا ہوا، کسی سے میری بات ہو رہی تھی، جنات کے بارے میں بات ہو رہی تھی، جادو کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اس مخلوق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں اتنا اختیار دے دیا کہ وہ کسی کی زندگی انسان کی تباہ کر سکتے ہیں، اور پھر وہی بات کہ جادوگر جو ہے وہ تو اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اس کی بڑی سزا ہے۔ لیکن اسی پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے تو کسی نے مجھے بتایا، آئی ڈونٹ نو اٹس ٹرو اور ناٹ، انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ دیکھو جنات کی زندگی جو ہے نا یہ بہت لمبی ہوتی ہے، ہزاروں سال ہوتی ہے۔ ان میں سے جو خراب جن ہوتے ہیں وہ انسانوں کے ساتھ مل کے، ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن انسان کہیں گے کہ ہم نے ان سے بڑے فائدے اٹھائے، اور جنات بھی کہیں گے کہ ہم نے انسانوں سے بڑے فائدے اٹھائے۔ تو یہ دونوں مل کے جب یہ ایسا کوئی بھی فار ایگزامپل کسی کو تنگ کرنا ہے، کسی پہ جادو کرنا ہے، تو وہ ایک جن کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ اس نے 50-60 سال فار ایگزامپل کسی کے زندگی میں اس نے جا کے یہ چیزیں اس نے کرنی ہے، اس کو بیماری دینی ہے یا اس کو پاگل کرنا ہے یا اس کو جو بھی اس نے کرنا ہے۔ دیکھیے ان کی ہزاروں سال کی زندگی میں 50-60 سال اسی طرح سے جیسے ہمارے لیے کوئی ایک دن کا پروجیکٹ، کہ ہمیں کوئی ایک دن کے پروجیکٹ پہ بھیجے کہ تم نے یہ کر کے آنا ہے اور اس کے بعد تمہیں بہت انعامات ملیں گے، اور تمہاری زندگی میں اس کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں دیں گے اور کچھ نہیں کریں گے، تو کون نہیں کرے گا؟ تو یہی حال آپ اس ایگزامپل کو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے نا وہ بہت معمولی سا ٹائم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ سالوں کی زندگی میں ہمیں آزمانا ہے، اور اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی جس میں موت کو بھی موت آ جائے گی، انشاءاللہ ہم جنتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمانیت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ ہماری چھوٹی سی زندگی کے عمل ہمیں ہمیشگی کی جنت کے وارث بنا دیں گے۔ اس دنیا کے چھوٹے چھوٹے اعمال ہمیں جنتوں کے کتنے بڑے درجات میں لے جائیں گے۔ کاش ہمیں اس دنیا میں یہ سمجھ آ جائے، اور انشاءاللہ آئے گی ہماری زندگیوں میں۔ جس کی بھی قرآن کھل گیا اس کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، اور ہمارے عمل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کر دے جس سے وہ راضی ہو جائے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں 29 پارہ سورۃ الملک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بڑی بابرکت والا ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ پیدا کیا اس نے موت اور زندگی کو تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور زبردست ہے اور وہ بخشنے والا ہے۔ اور وہی ہے جس نے بنائے 7 آسمان اوپر تلے اپنے دیکھنے والوں کے لیے، کہ نہیں تو دیکھے گا رحمان کی تخلیق میں کوئی بھی نقص۔ پھر اپنی نظر کو دوڑا تو لوٹ آئے گی تیرے پاس نظر، ہر بار ناکام اور ہوگی نامراد۔ اور بے شک ہم نے زینت دی قریب کے آسمان کو ستاروں کے چراغوں سے، اور ان کو بنایا مارنے کا آلہ شیاطین کو، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاب دہکتی ہوئی آگ کا، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب سے عذاب ہے جہنم کا، اور وہ بہت برا عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، کہ جب ڈالے جائیں گے اس میں تو سنیں گے اس کا چیخنا چلانا، اور وہ جوش ماری ہوگی، قریب ہے کہ پھٹ پڑے جوش سے۔ اور جب ڈالی جائے گی اس میں کوئی جماعت تو ان سے پوچھیں گے ان کے دروگے کہ کیا نہیں آیا تھا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا؟ وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، ضرور آیا تھا ہمارے پاس ڈرانے والا، بس ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ نہیں نازل کی اللہ نے کوئی بھی چیز، نہیں ہو تم مگر گمراہی میں بہت بڑی۔ آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور کہیں گے کہ اگر ہوتے ہم سننے والے یا سمجھنے والے تو نہ ہوتے
آج ہم دوزخیوں میں، بس وہ اقرار کریں گے اپنے گناہوں کا، سو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوری ہے دوزخیوں کے لیے، یقیناً وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے غائب میں، ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا اجر۔ اور آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم پوشیدہ کہو اپنی بات یا علانیہ کہو، یقیناً وہ باخبر ہے اس سے جو تمہارے سینوں میں ہے۔ آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ اتنا باریک بین ہے، وہ اتنا باریک بین ہے، تمہارے گپ اندھیروں میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی وہ باہر نکال کے لے آئے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی تو ہے جس نے کیا تمہارے لیے زمین کو نرم، اور چلو پھر اس کی راہوں میں اور کھاؤ اس کا دیا ہوا رزق، اور تم کو اسی کے پاس قبروں سے نکل کر جانا ہے۔ کیا تم بے خوف ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ دھنسا دے تم کو زمین میں اور وہ اسی وقت حرکت کرنے لگے، یا تم بے خوف ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ چھوڑ دے تم پر کنکری بھری ہوئی ہوا، سو تم عنقریب جان لو گے کہ کیسا رہا میرا ڈرانا، اور یقیناً جھٹلایا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، سو دیکھ لو کہ کیسا ہوا میرا عذاب۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر جو پروں کو پھیلائے ہوئے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ لیتے ہیں، نہیں تھامے رکھتا انہیں کوئی سوائے رحمان کے، بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ کون ہے بھلا ایسا جو تمہاری فوج بن کر تمہاری مدد کرے مقابلے میں رحمان کے؟ نہیں ہے یہ کافر مگر بڑے دھوکے میں۔ کون ہے بھلا ایسا جو تم کو رزق دے سکے اگر وہ بند کر دے اپنا رزق، بلکہ یہ پھنسے ہوئے ہیں سرکشی میں اور نفرت میں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افمن یمشی مکبن علی وجہہ احدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، تو کیا وہ جو چلتا ہے اوندے منہ کے بل وہ سیدھے راستے پر ہے، یا وہ جو چل رہا ہے بالکل صراط مستقیم پر؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے؟ کہہ دو تو وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور بنایا تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارا دل، مگر کم ہی ہیں جو شکر گزار ہیں۔ آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو وہی ہے جس نے تم کو پھیلایا زمین میں اور اسی کے روبرو تم سب کو جمع ہونا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ کب یہ وعدہ قیامت کا پورا ہوگا اگر ہو تم سچے؟ کہہ دو کہ بس اس کا علم اللہ ہی جانتا ہے، اور بس میں تو ڈر سنانے والا ہوں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہوں۔ سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ قریب آ گیا وہ عذاب تو بگڑ جائیں گے ان کے منہ ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ جس کے تم طلبگار تھے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو کہ اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ اور وہ ان لوگوں کو جو میرے ساتھ ہیں، یا پھر ہم پہ مہربانی کرے، تو کون ہے جو پناہ دے سکے گا کافروں کو اس کے عذاب سے جو دکھ دینے والا عذاب ہے؟ کہہ دو کہ وہ رحمان ہے، ہم ایمان لائے اس پر اور اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، بس تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے۔ اور آیت نمبر 30 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو کہ بھلا دیکھو تو اگر ہو جائے تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور تم برتتے ہو خشک ہو جائے، تو کون ہے اللہ کے سوا جو لے آئے تمہارے لیے پانی کا شفاف چشمہ؟ الحمدللہ۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ القلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، اور قسم ہے قلم کی اور اس کی جسے لکھتے ہیں، نہیں تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے، اور بے شک تمہارے لیے اجر ہے بے انتہا، اور بے شک تم اخلاق کی اعلیٰ مرتبے پہ ہو، سو ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ بے شک تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے اس کو جو بھٹک گیا ہے اس کے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے اس کو جو سیدھی راہ پر ہے۔ تو نہ کہا ماننا تم جھٹلانے والوں کا، وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم نرمی کرو تو یہ بھی نرمی کرے۔ آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ کہنا ماننا کسی ایسے کا جو بہت قسمیں کھانے والا، ذلیل ہے، تانا دینے والا، پھرنے والا، چگلیاں لگانے والا، بخیل، مال دینے میں حد سے بڑا ہوا گناہگار، سخت خو، اس کے بعد بدذات بھی، اس سبب کہ وہ ہے صاحب مال اور اولاد بھی۔ جب پڑھ کر سنائی جاتی ہیں اس کو ہماری آیتیں تو کہتا ہے کہ یہ افسانے ہیں اگلے لوگوں کے، ان قریب داغیں گے ہم اس کی سونڈ پر۔ بے شک آزمائش کی ہے ہم نے ان کی جس طرح آزمائش کی تھی ہم نے باغ والوں کی، جب انہوں نے قسم کھائی کہ ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے صبح سویرے۔ یہ سورۃ کاف میں ہم اس کا واقعہ پڑھ چکے ہیں۔ اور آیت نمبر 18، پھر نہ کہا انشاءاللہ، سو پھر ہو گئی اس پر ایک آفت تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ سو ہی رہے تھے تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ پھر پکارا انہوں نے آپس میں صبح سویرے، یہ کہ سویرے ہی جا پہنچو اپنی کھیتی پر اگر تم کو کاٹنا ہے۔ سو وہ چل پڑے اور وہ چپکے چپکے کہتے تھے کہ نہ داخل ہونے پائے یہاں آج تمہارے پاس کوئی فقیر، اور سویرے ہی جا پہنچے گویا کہ وہ اس کی پیداوار پر قادر ہے۔ پھر جب دیکھا انہوں نے اس کو تو کہنے لگے کہ بے شک ہم رستہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم بد نصیب ہو گئے ہیں۔ بولا ان میں سے سمجھدار، کیا نہیں کہا تھا میں نے تم کو کہ کیوں نہیں
نہیں تم تسبیح کرتے؟ وہ کہنے لگا کہ پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی قصوروار ہیں۔ پھر رخ کیا انہوں نے ایک دوسرے کی طرف، لگے ملامت کرنے۔ وہ بولے ہائے شامت، بے شک ہم تھے سرکش، شاید کہ ہمارا رب اس کے بدلے میں دے ہمیں بہتر اس سے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے عذاب، اور عذاب آخرت کا کہیں بڑھ کر ہے۔ کاش کہ تم لوگ سمجھتے، کاش کہ یہ لوگ بھی سمجھتے۔ بے شک پرہیزگاروں کے لیے ہیں ان میں رب کے پاس بغات اور نعمتیں، کیا کر دیں گے ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسے فیصلے کرتے ہو تم؟ کیا تمہارے پاس ہے کوئی کتاب جس کو تم پڑھتے ہو؟ اور آیت نمبر 38 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ضرور تمہارے لیے ہے وہاں وہی کچھ جو تم پسند کرتے ہو، یا تم نے قسمیں لے رکھی ہیں ہم سے کہ جو پہنچتی رہیں گی قیامت کے دن تک، کہ ضرور وہ تمہارا ہوگا جو کچھ تم حکم دو گے۔ پوچھو ان سے، ان میں سے کون اس کا ذمہ لیتا ہے؟ کیا ان کے کچھ شریک ہیں؟ تو لے آئیں اپنے شریکوں کو اگر ہیں یہ سچے۔ جس دن کھول دی جائے گی پنڈلی اور بلائے جائیں گے سجدے کے لیے، پھر نہ سجدہ کر سکیں گے۔ دیکھیے وہ لوگ جن کو دنیا میں اختیار دیا گیا تھا نا کہ وہ اپنی مرضی سے سجدے کریں، جب وہ نہیں کرتے تھے تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے یہ اختیار بھی چھین لیں گے۔ لیکن سب لوگ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور سجدے میں گر پڑیں گے نا، تو یہ لوگ اس وقت سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور جھکی ہوں گی ان کی آنکھیں، چھا رہی ہوگی ان پر ذلت، حالانکہ بلائے جاتے تھے وہ سجدے کے لیے جبکہ وہ صحیح سالم تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھوڑ دو مجھ کو اور ان کو جو جھٹلاتے ہیں اس کلام کو، ہم ان کو آہستہ آہستہ پکڑیں گے ایسے طریقے سے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ربنا لا تجعلنا منہم، اور میں مہلت دیتا ہوں ان کو، بے شک میرا داؤ بڑا مضبوط ہے۔ کیا تم مانگتے ہو ان سے کچھ معاوضہ تو وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس ہے غائب کی خبریں تو وہ اس سے لکھتے جاتے ہیں؟ سو انتظار کرو اپنے رب کے فیصلے کا، اور نہ ہونا مچھلی والے یونس کی طرح کہ جب پکارا اس نے اور وہ تھا غم سے بھرا ہوا، اور اگر نہ سنبھال لیتی اس کو مہربانی اس کے رب کی تو ڈال دیا جاتا وہ چٹیل میدان میں اور ہوتا وہ ملامت زدہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو برگزیدہ کیا اس کو اس کے رب نے، پھر شامل کر لیا اس کو نیکوکاروں میں، اور ایسا لگتا ہے جیسے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ پھسلا دیں گے تم کو اپنی نگاہوں سے جب یہ سنتے ہیں نصیحت قرآن کی اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے۔ اور آیت نمبر 52 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الحاقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحاقہ، ہو کر رہنے والی، ملحاقہ، کیا ہے یہ ہو کر رہنے والی، وما ادراک ملحاقہ، اور کیا معلوم تجھ کو کہ کیا ہے یہ ہو کر رہنے والی۔ جھٹلایا سمود اور عاد نے کھڑکھڑانے والی کو، سو سمود ہلاک کر دیے گئے بڑے زلزلے سے، اور رہے عاد تو وہ ہلاک کر دیے گئے ایسی آندھی سے جو نہایت سر طوفانی تھی۔ مسلط رکھا اس نے ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل، تو پھر دیکھتا ان لوگوں کو اس میں گرے ہوئے تھے جیسے وہ ہیں تنے کھجور کے کھوکھلے، تو پھر کیا دیکھتا ہے تو ان میں سے کسی کو باقی؟ اور آیا فرعون اور جو تھے اس سے پہلے اور الٹی ہوئی بستیوں والے خطاؤں کے ساتھ، سو نافرمانی کی انہوں نے رسول کی اور اپنے رب کی، تو اس نے پکڑا ان کو بڑی سخت گرفت میں۔ بلا شبہ جب طغیانی پر آیا پانی تو ہم نے سوار کر دیا تم کو کشتی میں، تاکہ بنا دے اس کو تمہارے لیے یادگار، اور یاد رکھے اسے کان جو ہوں یاد رکھنے والے۔ پھر جب پھونک مار دی جائے گی سور میں ایک پھونک یک بارگی، اور اٹھا لیے جائیں گے زمین اور پہاڑ، پھر توڑ پھوڑ کر دیے جائیں گے ایک چوٹ میں، تو اس روز ہو پڑے گی ہو پڑنے والی قیامت، تو پھٹ جائے گا آسمان تو ہوگا وہ اس دن کمزور، اور فرشتے ہوں گے اس کے کنارے پر، اور اٹھائے ہوں گے عرش تمہارے رب کا اپنے اوپر اس روز 8 فرشتے۔ اس روز تم پیش کیے جاؤ گے، نہیں چھپی رہے گی تمہاری کوئی پوشیدہ بات، سو جس کو دیا گیا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں، تو وہ کہے گا کہ لو پڑھ لو میرا نامہ اعمال خوشی سے، بلا شبہ مجھے یقین تھا کہ مجھ کو ملے گا میرا حساب، بس وہ ہوگا عیش میں دل پسند، جنت میں اعلیٰ درجوں کے، جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، کھاؤ اور پیو مزے سے ان اعمال کے عوض جو آگے بھیج چکے تھے تم ایام گزشتہ میں۔ اور آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ کہ وہ جس کو دیا گیا اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، تو وہ کہے گا کہ اے کاش نہ دیا جاتا مجھ کو میرا نامہ اعمال، اور نہ ہی مجھے معلوم ہوتا کہ کیا ہے میرا حساب، اے کاش کر چکی ہوتی موت میرا کام تمام، نہیں کام آیا کچھ بھی میرا مال، جاتا رہا مجھ سے اقتدار،
पकड़ लो इसे, बस तौक पहना दो इसको, फिर दोज़ख की आग में झोंक दो इसको, फिर एक ज़ंजीर में जिसकी लंबाई 70 गज़ है जकड़ दो इसको। बेशक ये ईमान ना लाता था अल्लाह पर जो अज़ीम है, और ना तरगीब देता था खाना खिलाने की फ़कीरों को। सो नहीं है इसका आज यहाँ पे कोई दोस्त, और ना कोई खाना सवाए ज़ख्मों के धुआँ का, नहीं खिलाएगा जिसको सवाए गुनहगारों के। बस नहीं, कसम खाता हूँ मैं इन चीज़ों की जो तुम देखते हो और उनकी जो नहीं तुम देखते हो। आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बेशक ये कुरान कौल है एक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ते का पहुँचाया हुआ, और नहीं है ये कलाम किसी शायर का, बहुत ही कम है जो तुम में ईमान लाते हैं, और ना कौल है किसी काहिन का, बहुत ही कम है जो तुम में गौर व फ़िक्र करते हैं। नाज़िल किया गया है रब्बुल आलमीन की तरफ से। और आयत नंबर 44 ज़रा गौर से सुनिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अगर ये पैगंबर झूठ बना लाए हमारी निस्बत बाज़ बातें, तो ज़रूर पकड़ लेते हम इसका दायाँ हाथ, फिर ज़रूर काट डालते इसकी शारक, और फिर ना होता तुम में से कोई हमें इससे रोकने वाला। अल्लाहु अकबर। और बेशक ये नसीहत है परहेज़गारों के लिए, और बेशक हम जानते हैं कि ज़रूर तुम में से बात झुटलाने वाले हैं, और बेशक ये है मौजिब हसरत काफ़िरों के लिए, और बेशक ये हक है यकीनी तौर पर। और अब आयत नंबर 52 जो इस सूरह की आखिरी आया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, सो तस्बीह करो तुम अल्लाह की, अपने रब की जो अज़ीम है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम करेंगे सूरत अल माआरिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मांगा एक मांगने वाले ने वो अजाब जो वाक़ई होकर रहने वाला है। काफिरों के लिए नहीं इसके लिए कोई टालने वाला। अल्लाह की तरफ से जो दर्जात का मालिक है। चढ़ते हैं फरिश्ते और रूहुल कुदस जिसकी तरफ उस दिन होगी जिसकी मिकदार 50,000 साल। बस सब्र करो, एक अच्छा सब्र करना, बेशक ये समझते हैं उसको बहुत दूर और देख रहे हैं हम इसको करीब। और आयत नंबर 8 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जिस दिन हो जाएगा आसमान जैसे पिघला हुआ तांबा, हो जाएंगे पहाड़ जैसे रंगीन ऊन, और ना पूछेगा कोई दोस्त किसी दोस्त को। देख रहे होंगे एक दूसरे को, चाहेगा मुजरिम काश कि वो फिदिये में दे अजाब से बचने के लिए। उस दिन अपने बेटों को, अल्लाह अकबर, अपनी बीवी को, अपने भाई को और अपने करीबी खानदान को, वो जो उसको जगा देते थे, अल्लाह अकबर। और जो जमीन में है सब का सब, बस उसको उससे नजात मिल जाए किसी तरह से। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि हरगिज नहीं, बेशक वो भड़कती हुई आग है, उधेड़ने वाली है खाल को, बुलाएगी उसको जिसने पीठ की और मुंह फेर लिया और माल जमा किया, फिर सीन सीन कर रखा। और बेशक इंसान पैदा किया गया है कम हौसला, जब पहुंचती है उसे तकलीफ तो घबरा जाता है, और जब मिलती है उसको खुशहाली तो बुखल करता है। और आयत नंबर 22 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, मगर वो लोग जो नमाज अदा करने वाले, वो जो अपनी नमाजों की पाबंदी करने वाले, और वो जिनके मालों में हिस्सा मुकर्रर है मांगने वालों का और महरूम लोगों का, और वो जो बरहक समझते हैं रोज़े जज़ा को, और वो अपने रब के अज़ाब से खौफ रखते हैं। बेशक अज़ाब उनके रब का बेखौफी की बात नहीं है। और वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं, मगर अपनी बीवियों या जो मलकियत है उनकी दाएं हाथ की बांदियों की, तो बेशक उन्हें उनके पास जाने की कुछ मलामत नहीं है। बस जो ढूंढे इसके सिवा, तो उसके लिए है जो हद से निकल जाने वाले हैं। और इनके अलावा वो जो अपनी इमानतों का और अपने अहदों का पास करते हैं, और वो जो अपनी गवाहियों पर कायम रहते हैं, और वो जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं, बस यही है जो जन्नत में इज्जत के साथ होंगे। तो क्या हुआ ए नबी उनको जिन्होंने कुफर किया, कि तुम्हारी तरफ दौड़ते चले आते हैं दाईं जानिब से बाईं जानिब से, गिरोह दर गिरोह होके। क्या उम्मीद रखता है हर शख्स उनमें से कि वो दाखिल किया जाएगा जन्नत के बागों में? हरगिज नहीं, बेशक हमने पैदा किया उनको उस चीज से जिसे वो जानते हैं। बस नहीं, कसम खाता हूँ मैं रब की, मशरकों और मगरबों के बिलाशुबा हम कादिर हैं। आयत नंबर 41 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इस पर के बदल लाए हम बेहतर उन लोगों से कि नहीं है हम ऐसा करने से आजिज। तो छोड़ दो इन्हें, पैगंबर के मशगलों में रहें और खेल कूद में रहें, हत्ता कि पहुंच जाए उस दिन का अजाब जिसका उनसे वादा किया गया है, जिस दिन ये निकाले जाएंगे कब्रों से, तेजी से दौड़ते होंगे जैसे ये किसी मुकाबले के निशान की तरफ दौड़े जा रहे हैं। और आयत नंबर 44 जो इस सूरह की आखिरी आया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि झुकी हुई होंगी उनकी आंखें, छा रही होगी उन पे जिल्लत, यही है वो दिन जिसका उनसे वादा किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे अब हम शुरू करते हैं सूरत नूह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेशक हमने भेजा नूह को उसकी कौम की तरफ कि वो डराए अपनी कौम को, बेशतर इसके कि आ जाए उन पर अजाब दर्द देने वाला। उसने कहा, ए मेरी कौम, बिलाशुबा मैं तुम्हारे लिए डराने वाला हूँ खुले तौर पर, ये कि इबादत करो अल्लाह की और उससे डरो और मेरी अताअत करो। वो
معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، مہلت عطا کرے گا تم کو ایک وقت مقرر تک۔ بے شک اللہ کا مقرر وقت جب آ جاتا ہے تو نہیں تاخیر کی جاتی، کاش کہ تم سب جانو۔ اور اس نے کہا کہ اے میرے رب، بلا شبہ میں بلاتا رہا اپنی قوم کو رات اور دن، لیکن نہ زیادہ ہوا ان میں میرے بلانے سے سوائے ان کے انکار میں۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کہا، اور بلا شبہ جب بھی میں نے ان کو بلایا کہ تو معاف فرمائے ان کو، انہوں نے دے ڈالی اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں اور اوڑھ لیے اپنے اوپر اپنے کپڑے اور ضد میں اڑ گئے اور تکبر کرنے لگے، بہت زیادہ تکبر کرنا۔ پھر بے شک میں بلاتا رہا ان کو بلند آواز سے، پھر بے شک میں نے اعلانیہ کہا ان کو اور رازداری سے سمجھایا ان کو پوشیدہ طور پر بھی۔ اور اب آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے اتنی پیاری یہ آیا ہے کہ استغفار کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کیا نوازتے ہیں کہ برسائے گا وہ آسمان سے تم پر موسلادھار بارش۔ آسمان سے جو بارش برسانا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں برسنے والی بات ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مدد دے گا تمہیں مالوں سے اور بیٹوں سے، اور بنائے گا تمہارے لیے باغات اور بنائے گا تمہارے لیے نہریں۔ کیا ہوا ہے تم کو کہ نہیں رکھتے ہو تم امید اللہ سے اس کی عظمت کی، حالانکہ اس نے پیدا کیا تم کو طرح طرح کی حالتوں میں؟ کیا نہیں تم نے دیکھا کہ کیسے بنائے ہیں اللہ نے 7 آسمان اوپر تلے، اور بنایا ہے چاند کو اس نے روشن، اور بنایا ہے سورج کو چراغ، اور اللہ نے پیدا کیا تم کو زمین سے ایک خاص طرح سے، پھر وہ لوٹا دے گا تمہیں اس میں، اور اسی میں سے تم سب کو نکال کھڑا کرے گا۔ اور اللہ ہی نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش تاکہ چلو پھرو اس کے راستے میں بڑے کشادہ۔ کہا نوح نے، اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی، تابع ہوئے اس کے، نہیں بڑھایا جس کو اس کے مال اور اس کی اولاد نے سوائے نقصان کے، اور وہ چلے چالیں بڑی بڑی۔ اور کہا انہوں نے، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود کو، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، نہ یعوق اور نصر کو، اور بے شک گمراہ کر دیا انہوں نے بہت سوں کو، اور نہ زیادہ کر ظالموں کے لیے مگر گمراہی۔ بسبب اس کے جو انہوں نے گناہ کیے وہ غرق کر دیے گئے، پھر داخل کیے گئے آگ میں، تو نہ پایا انہوں نے اپنے لیے سوائے اللہ کو کسی کو مددگار۔ اور کہا انہوں نے، اے میرے رب، نہ چھوڑ زمین میں کافروں میں سے کوئی بسنے والا، بے شک اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ گمراہ کر دے کہ تیرے بندوں کو، اور نہ جنیں گے سوائے بدکار اور ناشکروں کے۔ اور آیت نمبر 28 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے کہ اے میرے رب، معاف فرما مجھ کو اور میرے والدین کو، اور جو داخل ہوا میرے گھر میں ایمان لا کر، اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو، اور نہ بڑھا ظالموں کے لیے مگر زیادہ تباہی۔ اللہ اکبر۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الجن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کی گئی میری طرف کہ غور سے سنا ایک جماعت نے جنوں کی، تو کہنے لگے کہ بے شک ہم نے سنا ایک عجیب قرآن جو ہدایت رکھتا ہے بھلائی کی طرف، سو ایمان لائے ہم اس پر، اور ہرگز نہیں ہم شریک کریں گے اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ اور یہ کہ بہت بلند ہے شان ہمارے رب کی، نہیں بنایا اس نے کسی کو بیوی اور نہ اولاد۔ اور آیت نمبر 4، اور یہ کہ کہتا رہا ہم میں سے کوئی بیوقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق بات، اور یہ کہ ہمارا خیال تھا کہ ہرگز نہیں بولیں گے انسان اور جن اللہ کی نسبت کوئی جھوٹ، اور یہ کہ تھے بعض لوگ انسانوں میں جو پناہ لیا کرتے تھے بعض ہستیوں کی جنات میں سے، تو بڑھا دیا انہوں نے ان کی سرکشی کو اور زیادہ۔ اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا تھا جس طرح تم نے گمان کیا کہ ہرگز نہیں اٹھائے گا اللہ کسی کو مرنے کے بعد، اور یہ کہ ہم نے ٹٹولا آسمان کو تو پایا اس کو بھرا ہوا مضبوط چوکیداروں اور شولوں سے، اور یہ کہ بیٹھا کرتے تھے ہم وہاں بہت سے مقامات پر سننے کے لیے، سو کوئی سننا چاہے اب تو پاتا ہے اپنے لیے ایک شعلہ تیار۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کہ نہیں معلوم ہمیں کہ برائی مقصود ہے ان کے ساتھ جو زمین میں ہے، یا ارادہ کیا ان کے لیے ان کے رب نے بھلائی کا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنات کہہ رہے ہیں۔ اور یہ کہ ہم میں سے بعض ہیں نیک اور ہم میں سے بعض ہیں جو دوسری طرح کے ہیں، اور ہم ہیں کئی طریقوں میں بٹے ہوئے۔ اور یہ کہ ہم نے گمان کیا تھا کہ ہرگز نہیں عاجز کر سکتے ہم اللہ کو زمین میں، اور ہرگز نہیں عاجز کر سکتے ہم اس کو بھاگ کر۔ اور یہ کہ جب سنی ہم نے ہدایت تو ایمان لے آئے اس پر، سو جو ایمان لائے گا اپنے رب پر تو نہ اس پر کوئی خوف ہوگا کسی نقصان کا، اور نہ وہ ظلم کیا جائے گا۔ اور یہ کہ ہم میں سے بعض فرما بردار ہیں اور ہم میں سے بعض نافرمان ہیں، تو جو فرما بردار ہوئے تو وہی ہیں جنہوں نے قصد کیا سیدھے راہ کا، اور جو کہ نافرمان ہوئے تو وہ بن گئے دوزخ کے ایندھن۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اگر یہ قائم رہتے سیدھی راہ پر تو ہم ان کو پینے کو دیتے پانی کثرت سے، تاکہ ان کی آزمائش کریں اس سے، اور جو منہ پھیرے گا یاد سے اپنے رب کی تو داخل کرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں۔
اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، تو نہ پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور کو۔ اور جب یہ کہ کھڑا ہوا اللہ کا بندہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبادت کو، تو قریب تھا کہ وہ ہو جاتے اس پر ٹوٹ پڑنے کو۔ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس میں تو پکارتا ہوں اپنے رب کو اور نہیں شریک بناتا اس کا کوئی۔ کہہ دو کہ بلا شبہ نہیں اختیار رکھتا تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی بھلائی کا۔ کہہ دو کہ بلا شبہ ہرگز نہیں پناہ دے سکتا مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی، اور ہرگز نہیں میں پاتا ہوں اس کے سوا کوئی جائے پناہ، سوائے میرے ذمے ہے کہ پہنچا دوں اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغامات کا، اور جو نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی تو بلا شبہ ایسوں کے لیے ہے جہنم کی آگ، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تب وہ جان لیں گے کہ کس کے کمزور ہے مددگار اور کم ہے شمار کس کے۔ اور آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو نہیں جانتا میں آیا وہ قریب ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یا کر دی ہے اس کو میرے رب نے مدت دراز، وہی جاننے والا ہے غائب کا، سو نہیں ظاہر کرتا اپنے غائب کو کسی پر سوائے جس کو وہ پسند فرمائے رسولوں میں سے، تو بے شک وہ مقرر کر دیتا ہے اس کے آگے اور اس کے پیچھے نگہبان۔ اور آیا نمبر 28 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، تاکہ معلوم کر لے کہ بے شک انہوں نے پہنچا دیے ہیں پیغامات اپنے رب کے، اور اس نے احاطہ کر رکھا ہے اس کا جو ان کے پاس ہے، اور شمار کر رکھا ہے ہر چیز کو گن گن کر، اور شمار کر رکھا ہے ہر چیز کو گن گن کر۔ سبحان اللہ۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ المزمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اے کپڑوں میں لپٹے ہوئے کھڑے رہا کرو رات کو نماز میں مگر تھوڑا، اس کا نصف یا کم کر لو اس سے تھوڑا، یا زیادہ کر لو اس پر، اور پڑھا کرو قرآن ٹھہر ٹھہر کر، بے شک ہم نازل کریں گے تم پر ایک کلام بہت بھاری، بے شک اٹھانا رات کا یہ سخت پامال کرنے والا ہے نفس کو، اور بہت درست ہے کلام قرآن پڑھنے کے لیے، بے شک تمہیں دن کو ہے بہت مصروفیت، اور ذکر کرو اللہ کا اپنے رب کے اور متوجہ ہو اسی کی طرف سب سے بے تعلق ہو کر۔ اور آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رب ہے مشرق کا اور مغرب کا، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، تو اسی کو بناؤ اپنا کارساز۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور صبر کرو اس پر جو یہ کہتے ہیں، اور نظر انداز کرو انہیں کنارہ کش ہو کر احسن طریقے سے، اور چھوڑ دو مجھے اور جھٹلانے والوں کو جو دولت مند ہے، اور ان کو مہلت دے دو تھوڑی سی، بے شک ہمارے پاس ہیں بیڑیاں بڑی زبردست آگ کی، اور کھانا گلے میں اٹکنے والا، اور عذاب درد دینے والا، جس دن کانپنے لگے گی زمین اور پہاڑ، اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے ریت کے ٹیلے ریزہ ریزہ۔ بے شک ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف ایک رسول گواہ بنا کر تم پر، جس طرح ہم نے بھیجا تھا فرعون کی طرف ایک رسول، سو نافرمانی کی فرعون نے رسول کی تو پکڑ لیا ہم نے اس کو ایک پکڑ جو بڑی دردناک تھی۔ تو کس طرح بچو گے تم اگر تم انکار کرو گے اس دن سے جو کر دے گا بچوں کو بوڑھا۔ آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے گا جس دن کی دہشت سے، یہ ہے ہمارا وعدہ جو پورا ہو کر رہنے والا ہے، بے شک یہ تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف پہنچنے کا راستہ، بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کھڑے ہوتے ہو قریب 2/3 رات اور اس کے نصف اور اس کی 1/3 اور ایک جماعت ان لوگوں میں سے جو تمہارے ساتھ ہیں، اور اللہ اندازہ رکھتا ہے رات اور دن کا، اسے معلوم ہے کہ نہ تم اس کا شمار کر سکو گے، تو اس نے مہربانی کی تم پر، بس پڑھا کرو جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن میں سے، اسے معلوم ہے کہ ہوں گے تم میں سے بیمار، اور بعض دوسرے سفر کرنے والے زمین میں تلاش میں اللہ کے فضل کے، اور بعض دوسرے لڑیں گے اللہ کی راہ میں، تو پڑھ لیا کرو جتنا آسانی سے ہو سکے اس میں سے، اور قائم کرتے رہو نماز اور ادا کرتے رہو زکوٰۃ اور قرض دیتے رہو اللہ کو قرض حسنہ، اور جو آگے بھیجو گے تم اپنے لیے عمل نیک اس کو پاؤ گے موجود اللہ کے پاس، یہی بہتر ہے اور بہت عظیم ہے صلے میں، اور مغفرت مانگتے رہو اللہ سے، اور مغفرت مانگتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ یہ سورہ ختم ہوتی ہے، اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ المدثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھ اور خبردار کر، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور شرک کی گندگی سے الگ رہو، اور نہ کرو احسان زیادہ لینے کی غرض سے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرتے رہو، پھر جب پھونکا جائے گا سور میں تو وہ دن ہوگا مشکل اور کافروں پر نہ ہوگا آسان۔ چھوڑ دو مجھے اور اس کو جسے میں نے پیدا کیا اکیلا، اور دیا میں نے اس کو بہت سا مال اور بیٹے حاضر رہنے والے، اور وسعت دی اس کو ہر طرح کے سامان میں،
پھر بھی لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، بلکہ نہیں، یقیناً وہ ہے ہماری آیتوں کا مخالف، جلد ہی میں اسے چڑھاؤں گا ایک بڑی چڑھائی۔ یقیناً اس نے غور و فکر کیا اور ایک بار ٹھہرا لی۔ تو آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، تو مارا جائے کہ کیسے اس نے ٹھہرا لی بات، پھر وہ مارا جائے کہ کیسے اس نے ٹھہرا لی بات۔ پھر اس نے نگاہ کی، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، پھر پیٹھ پھیر کر چلا گیا، تکبر کیا، پھر کہنے لگا کہ نہیں ہے یہ مگر ایک جادو جو پہلے لوگوں سے ہوتا آیا ہے، اور نہیں ہے یہ کلام مگر ایک بشر کا۔ میں عنقریب، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ داخل کروں گا اس کو سقر میں۔ تو کیا تم سمجھتے ہو کہ سقر کیا ہے؟ نہ باقی رکھے گی، اس سے نہ چھوڑے گی، جلسا کر سیاہ کر دینے والی بدن کو۔ اس میں ہے 19 دروگے، اور نہیں بنائے ہم نے دوزخ کے دروگے مگر فرشتے ہی، اور نہیں مقرر کیا ان کا شمار مگر آزمائش کے لیے ان کی جنہوں نے کفر کیا، تاکہ یقین کر لے وہ جن کو دی گئی ہے کتاب، اور زیادہ ہو مومن ایمان میں، اور نہ کرے شک وہ لوگ جن کو دی گئی کتاب اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور تاکہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں روک ہے اور جو کافر ہیں کہ کیا ہے مقصود اللہ کا اس مثال سے۔ اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور نہیں کوئی جانتا لشکروں کو تمہارے رب کے سوائے اس کے، اور نہیں ہے یہ نصیحت مگر انسانوں کے لیے، اور ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ رخصت ہونے لگے، اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، بے شک وہ دوزخ ہے ایک بڑی آفت ہے، ڈرنے کی چیز ہے انسانوں کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے تم میں سے کہ آگے بڑھے یا پیچھے رہے، ہر شخص اپنے کمائے ہوئے اعمال کے باعث رہن پر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اپنی جان کو گروی رکھے ہوئے ہے، مگر داہنی طرف کے لوگ پوچھتے ہوں گے مجرموں سے کہ کیا لے گیا ہے تمہیں دوزخ میں؟ وہ کہیں گے کہ ہم نہ تھے نمازی، انڈر لائن کیجئے، کہیں گے ان سے کہ کیا چیز تمہیں دوزخ میں لے کے آئی ہے؟ کہیں گے کہ نہ تھے ہم نمازیوں میں، اور نہ ہم کھلاتے تھے کھانا مسکینوں کو، اور ہم بحث کرتے تھے بحث کرنے والوں کے ساتھ مل مل کر، اور جھٹلاتے تھے ہم روز جزا کو، یہاں تک کہ آ گئی ہم پر موت، تو نہ دے گی کچھ فائدہ ان کے حق میں سفارش کرنے والوں کی۔ بس کیا ہوا ہے ان کو کہ نصیحت سے روگرداں ہو رہے ہیں، گویا کہ ہیں وہ گدھے بتکے ہوئے، بھاگ جاتے ہیں جو شیر کو دیکھ کر ڈر سے، بلکہ چاہتا ہے ہر شخص ان میں سے کہ دی جائے اس کو ایک کتاب کھلی ہوئی، ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ نہیں خوف رکھتے وہ آخرت کا، ہرگز نہیں، بے شک یہ تو نصیحت ہے، بس جو چاہے اسے یاد رکھے۔ اور آیت نمبر 56 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، اور نہ نصیحت لیں گے وہ مگر یہ کہ چاہے اللہ، وہی لائق ہے ڈرنے کے اور وہی ہے معاف کرنے والا۔ اور اب آپ ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے کہ ہمیں قیامت کا کتنا یقین ہے، ہمیں کتنا یقین اس بات کا ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہمارے دل میں کتنا ڈر ہے اس بات کا کہ ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یقین دلا دے کہ قیامت کا دن ہو کے رہنے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے اپنے اعمال کا جواب دے کے رہنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کر دے، آمین ثم آمین۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ القیامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نہیں قسم کھاتا ہوں میں روز قیامت کی، اور نہیں قسم کھاتا ہوں میں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ کیا خیال کرتا ہے انسان کہ ہرگز نہیں اکٹھی کریں گے ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں؟ کیوں نہیں، ہم قادر ہیں اس پر کہ درست کر دیں اس کی انگلیوں کے پور پور، بلکہ چاہتا ہے انسان کے خود سری کرتا چلا جائے آئندہ بھی۔ وہ پوچھتا ہے کہ کب ہوگا دن قیامت کا، سو جب چندھا جائیں گی آنکھیں اور گہنا جائے گا چاند اور جمع کر دیے جائیں گے سورج اور چاند، کہے گا انسان اس دن کی کیا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ؟ ہرگز نہیں، نہیں ہے کوئی جائے پناہ، اور تیرے رب کے پاس اس روز جا ٹھہرنا ہے۔ بتا دے گا انسان کو اس دن وہ جو اس نے آگے بھیجا اور جو وہ پیچھے چھوڑ کے آیا، بلکہ انسان اپنی جان پر خود باخبر ہوگا، اگرچہ وہ پیش کرتا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو عذر اور معذرت۔ اور آیت نمبر 16 یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ شروع میں وحی آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کہیں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام جو لوگوں تک پہنچانا ہے میں بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نہ حرکت دیا کرو اس قرآن کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو، تاکہ جلدی کرو اس کے سیکھنے کے لیے، بے شک ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھانا، سو جب ہم اسے پڑھائیں گے تو سنا کرو غور سے اس کی قرات کو، اور پھر بے شک ہمارے ذمے ہے اس کے معنی کا بیان بھی،
اور آیت نمبر 20 اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر بیان کرتے ہیں کہ اے انسان ہرگز نہیں بلکہ تم محبت رکھتے ہو دنیا سے اور چھوڑ دیتے ہو آخرت کو، بعض چہرے ہوں گے اس دن تر و تازہ اپنے رب کی طرف نظر کیے ہوئے ہوں گے، اور بعض چہرے ہوں گے اس دن اداس، خیال کریں گے کہ کیا جائے گا ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ۔ ہرگز نہیں، جب پہنچ جائے گی جان گلوں تک اور کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، اور سمجھ لے گا وہ کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، اور لپٹ جائے گی پنڈلی پنڈلی سے اپنے رب کی طرف اس دن کھینچے چلنا ہے۔ اور آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر نہ سچا جانا اور نہ نماز پڑھی بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر چل دیا اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا۔ افسوس ہے تیرے اوپر، پھر افسوس ہے، پھر افسوس ہے تیرے اوپر، پھر افسوس ہے۔ کیا خیال کرتا ہے انسان کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا یوں ہی؟ کیا نہ تھا وہ قطرہ منی کا جو ٹپکایا گیا تھا، پھر ہوا وہ لوتھڑا، پھر اس پر اللہ نے بنایا اس کے اعضاء کو درست کر کے، پھر بنا دیے اس کی دو قسمیں مرد اور عورت۔ کیا نہیں ہے وہ قادر اس پر کہ زندہ کر دے مردوں کو؟ الحمدللہ۔ یہاں پہ یہ صورت ختم ہوتی ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں صورت الدہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں کہ نہ تھا وہ کوئی ایسی چیز جو قابل ذکر ہو؟ بے شک پیدا کیا ہم نے انسان کو نطفے سے، ملے جنے مخلوط تاکہ ہم اسے آزمائیں، تو بنا دیا ہم نے اس کو سنتا اور دیکھتا۔ بے شک ہم نے دکھا دیا اسے راستہ، خواہ وہ شکر گزار ہو یا وہ نہ شکرا ہو۔ بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی آگ۔ بے شک جو نیکوکار ہیں وہ پیئیں گے شراب کے جام میں سے جس میں آمیزش ہوگی کافور کی، ایک چشمہ پیئیں گے جس میں سے اللہ کے بندے نکال لیں گے اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں۔ پوری کرتے ہیں یہ نظریں اور خوف رکھتے ہیں اس دن سے، ہوگی جس کی سختی پھیلی ہوئی، اور کھلاتے ہیں کھانا اس کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں اور قیدیوں کو، کہ بس ہم کھلاتے ہیں تم کو محض اللہ کی خوشنودی کے لیے، نہ چاہتے ہیں تم سے بدلہ اور نہ شکر گزاری۔ اور آیت نمبر 10 کہ بے شک ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن جو سخت مصیبت کا اور بہت طویل ہوگا، سو بچا لے گا ان کو اللہ سختی سے اس دن کی، اور عنایت فرمائے گا انہیں تازگی اور خوشی، اور عطا کرے گا انہیں بدلے میں جو صبر کیا کرتے تھے بہشت اور ریشمی لباس۔ آیت نمبر 13 تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے وہ اس میں تختوں پر، اور نہ دیکھیں گے وہاں دھوپ کی حدت اور نہ سردی کی شدت، اور قریب ہوں گے ان پر درختوں کے سائے، اور لٹک رہے ہوں گے اس کے میووں کے گچھے جھکے ہوئے، اور ارد گرد پھریں گے ان کے خدام برتن لیے ہوئے چاندی کے اور پیالے ریشم کے، شیشے چاندی کے جنہیں وہ بھریں گے ٹھیک اندازے کے مطابق، اور ان کو پلائے جائیں گے اس میں سے ایسے جام جس میں ہوگی آمیزش ادرک کی، ایک چشمہ جس کا نام سلسبیل ہے، اور آتے جاتے ہوں گے ان کے پاس لڑکے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہیں گے، جب تم ان پر نگاہ ڈالو گے تو خیال کرو گے کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے، اور جب آنکھ اٹھاؤ گے وہاں تو دیکھو گے کثرت سے نعمتیں اور سلطنت عظیم الشان، اور ہوں گے ان کے جسموں پر کپڑے باریک ریشم جو سبز ہوں گے اور اطلس کے، اور انہیں پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے، اور پلائے گا ان کو ان کا رب شراب نہایت پاکیزہ۔ بے شک یہ ہے تمہارا صلہ اور ہوئی تمہاری محنت قابل قدر۔ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نازل کیا ہے تم پر قرآن بتدریج، تو جمے رہو اپنے رب کے فیصلے کے لیے اور نہ ماننا ان میں سے کسی بد عمل یا نہ شکرے کی بات، اور ذکر کرتے رہو اپنے رب کے نام کا صبح اور شام، اور رات کو سجدہ کرو اس کے آگے اور تسبیح کرتے رہو اس کی رات میں بڑی دیر تک۔ اور آیت نمبر 27 بے شک وہ لوگ جو محبوب رکھتے ہیں دنیا کو اور چھوڑ دیتے ہیں اپنے پس پشت بھاری دن کو، ہم ہی نے پیدا کیا ان کو اور مضبوط کیے ان کے جوڑ جوڑ، اور جب ہم چاہیں تو بدل دے انہی کی طرح کے اور لوگ جسے ہم بدلنا چاہیں۔ بے شک یہ تو نصیحت ہے، بس جو چاہے اختیار کر لے اپنے رب کی طرف پہنچنے کا راستہ، اور نہیں تم چاہ سکتے مگر یہ کہ منظور ہو اللہ کو، بے شک اللہ ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اس سورہ کی آخری آیا کہ وہ داخل کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں، اور جو ظالم ہے تیار کر رکھا ہے اس نے ان کے لیے عذاب دکھ دینے والا۔ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے ان بندوں میں چن لے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، آمین ثم آمین۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ المرسلات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو چلتی ہیں سجدج کر، پھر تیز ہو جاتی ہیں زور پکڑ کر، اور بادلوں کو اٹھائے لاتی ہیں ابھار کر، پھر جدا جدا کر دیتی ہیں ان کو پھاڑ کر، پھر قسم ہے فرشتوں کی جو لاتے ہیں وہی عذر دور کرنے یا ڈرانے کو، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور ہو کر رہنے والا ہے۔ بس جب تارے مان پڑ جائیں گے، جب آسمان پھاڑ دیے جائیں گے،
जब पहाड़ रेज़ा-रेज़ा करके उड़ा दिए जाएँगे, जब रसूलों के लिए वक़्त मुकर्रर कर दिया जाएगा, भला किस दिन के लिए ताख़ीर की गई है? उस दिन के लिए जो फ़ैसले का दिन है। और क्या तुम्हें खबर है उस दिन की कि फ़ैसले का दिन क्या है? खराबी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। क्या नहीं हलाक कर दिया हमने पहले लोगों को, फिर हम भेज देते हैं उनके पीछे बाद के लोगों को। ऐसा ही किया करते हैं मुजरिमों के साथ। खराबी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। क्या नहीं पैदा किया हमने तुमको पानी से जो हकीर है, फिर रख दिया उसको एक जगह महफूज में एक वक्त मुअय्यन तक के लिए। फिर हमने अंदाज़ा मुकर्रर किया, सो क्या ही खूब हमने अंदाज़ा मुकर्रर किया। खराबी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। क्या नहीं बनाया हमने ज़मीन को समेटने वाली, जिंदों और मुर्दों के लिए, और रख दिए हमने इस पर पहाड़ ऊंचे ऊंचे, और पिलाया तुमको मीठा पानी। खराबी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। चलो उस चीज की तरफ जिसे तुम झुटलाया करते थे, चलो उस साए की तरफ जिसकी 3 शाखें हैं, ना ठंडी छांव और ना बचाने वाले शोले। बेशक वो उड़ाती हैं आग की चिंगारियां जैसे बड़े बड़े महल, गोया कि वो ऊंट हैं जर्द रंग के। खराबी है उस दिन के झुटलाने वालों के लिए। ये वो दिन है कि ना बोल सकेंगे कुछ, और ना इजाजत दी जाएगी उनको कि उज़र ही पेश कर सकें। और आयत नंबर 37 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, कि खराबी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। यही दिन है फैसले का। जमा किया हमने तुमको और पहले लोगों को, बस अगर है तुम्हारे पास कोई चाल तो मुझसे कर चलो। वैलुन यौमइज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, के खराबी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। और आयत नंबर 41 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं जो मुत्तकी लोग होंगे ना, बेशक परहेजगार होंगे सायों में और चश्मों में, और फल ऐसे जो उनको मरगूब होंगे। खाओ और पियो मजे से उसके बदले जो तुम अमल करते थे दुनिया में। बेशक हम ऐसा ही बदला देते हैं नेकोकारों को। खराबी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। खा लो और फायदा उठा लो थोड़ा, बेशक तुम ही मुजरिम हो। खराबी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। जब कहा जाता था उनको कि झुको अल्लाह के आगे, तो नहीं झुकते थे, मतलब नमाज नहीं पढ़ते थे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात के आगे नहीं झुकते थे। खराबी है उस दिन झुटलाने वालों के लिए। और आयत नंबर 50 जो इस सूरह की आखिरी आया है और इस पारा की भी आखिरी आया है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ए लोगो, अब और कौन सी बात पर इस दिन के बाद वो ईमान लाएंगे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कितनी बैयना आयात है ना। अब कौन ये कह सकता है कि हमें नहीं पता कि क़यामत के बाद क्या होगा। अभी कौन सी क़यामत आई है कि हमें पता हो कि वहां से लोगों ने कौन सी खबरें दी हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला खबरें देते हैं। और अब इंशाल्लाह 30th पारे में तो ऐसा पारा है कि ऑनेस्टली मैं ये कहती हूँ कि उसको पढ़ने के बाद तो यूँ लगता है कि पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफ़ीक अता करे कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल करने वाले बन जाएँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे ये तौफ़ीक अता की कि मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊँ, और आप लोगों को ये तौफ़ीक अता की कि आप लोग अपनी ज़ुबान में उसको समझ सकें। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूँगी कि या रब्बल आलमीन, जो हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कुरान पाक में दिए हैं, जो नसीहतें की हैं, जो हदायत के रास्ते दिखाए हैं, या रब्बुल आलमीन हमें उन पे अमल करना आसान कर दे। हमारे लिए वो रास्ते रहमतों और बरकतों वाले बना दे। आमीन सुम आमीन। अब इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह 30th पारे में आपसे मुलाकात होगी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।